नागराज। बंगाल में एक नौजवान को पेश आने वाले हैरतनाक और पुरस्कार वाकयात। मुसन्निफ अनवार सिद्दीकी। 2 रोज तक खालिद से मेरी मुलाकात ना हुई। फिर तीसरे रोज जब मैं दफ्तर से वापस लौटा तो आयशा और मेरे वालिद घर पर मौजूद नहीं थे। मैंने मुलाजिम से पूछा तो उसने मुझे बताया कि खालिद का इंतकाल हो गया है और मेरे घर वाले वहीं पर गए हैं। खालिद के इंतकाल की खबर सुनकर मेरे दिल पर जैसे बिजली सी टूट पड़ी। मैं कपड़े तब्दील किए बगैर ही उसकी तरफ रवाना हो गया, जहां खालिद के मिलने जुलने वाले पहले से ही मौजूद थे। जब तक खालिद को कब्रिस्तान ले जाकर दफन नहीं कर दिया गया, मैं उसकी लाश और ताबूत के करीब करीब ही रहा। मुझे खालिद की मौत पर बेहद सदमा हुआ था। इसके वो अल्फाज मेरे जहन में बार बार गूंज रहे थे जो उसने अपनी दास्तान ख़त्म करते वक्त कहे थे, लेकिन मेरा जहन इस बात को भी मानने के लिए आमादा नहीं था कि किसी मुर्दा खोपड़ी की नाफरमानी किसी इंसान की मौत का सबब भी बन सकती है। लेकिन उसके बावजूद ना जाने क्यों मैं खुद को खालिद की जवान मौत का जिम्मेदार भी समझ रहा था। शायद इसलिए कि खालिद के बयान के मुताबिक मैं ही वो पहला शख्स था जिसे उसने अपनी दास्तान सुनाई थी। बहरहाल रात गए कब्रिस्तान से वापस आने के बाद जब मैं थका हारा बिस्तर पर गया तो आयशा जाग रही थी। उसे भी खालिद की मौत का बेहद अफसोस था। मैंने बिस्तर पर लेटने के बाद बेड स्विच के जरिए लाइट बंद की तो आयशा ने मुझसे दबी जबान में कहा, खालिद भाई की मौत के बारे में आपका क्या ख्याल है? खुदा की मर्जी के सिवा और क्या कहा जा सकता है, मैंने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया। बड़ा अच्छा और मिलनसार दोस्त था। ओह, आयशा ने मेरे करीब खिसकते हुए कहा। शायद बाहर मर्दों तक वो बात पहुंची नहीं जिसके मुतालिक अंदर औरतों में चमकगोइयां हो रही थीं। आयशा बोली, क्या मतलब? तुम कौन सी बात का तज़किरा कर रही हो? मैंने चौंकते हुए पूछा। खुदा ही बेहतर जानता है कि असलियत क्या है, लेकिन अंदर औरतें बता रही थी कि खालिद भाई को जब मुर्दा हालत में पाया गया तो उनके सीने पर किसी मुर्दा हाथ की हड्डियों का ढांचा भी पाया गया था। आयशा ने सहमे हुए लहजे में कहा। फिर खौफ के मारे बेख्तियार मुझसे लिपट गई। और तुमने इस अहमकाना बात पर यकीन कर लिया? मैंने बज़ाहिर आयशा को मुतमईन करने की खातिर जवाब दिया। फिर उसे अपने सीने में छुपाकर प्यार भरी बातें शुरू कर दी। लेकिन आयशा के सो जाने के बाद मैं खासी रात गए तक जागता रहा और उस मुर्दा खोपड़ी और हाथों के इस्तख्वानी पिंजर के बारे में सोचता रहा जिसका तज़किरा खालिद ने किया था। खालिद की लाश पर किसी मुर्दा हाथ की हड्डियों का ढांचा पाया जाना इस बात की दलील थी कि खालिद की मौत की जिम्मेदारी भी इसी खोपड़ी पर आयद होती थी जिसने ढाका से रवानगी के वक्त खालिद को जबान बंद रखने की ताकीद की थी। दूसरी सुबह में बेदार हुआ तो मेरा सर भारी भारी हो रहा था, इसलिए मैंने दफ्तर से छुट्टी ली और तमाम दिन घर पर ही रहा। अगले दिन दफ्तर गया तो मैं वहां भी खालिद की मौत के पुरस्कार हालात मेरे जहन पर तारी रहे। कई दिनों तक मेरी यही कैफियत रही। फिर एक दिन अचानक मैंने ये फैसला कर लिया कि खुद मशरिकी पाकिस्तान जाकर इन हालात को करीब से देखने की कोशिश करूंगा जिन्होंने खालिद को पुरस्कार मौत से हमकिनार किया था। यूं भी 1.5 साल से मेरी मुहिम जो तबीयत मुझे घर से निकलने पर उकसा रही थी। चुनाचे मैंने दफ्तर से 1 माह की रुख्सत हासिल की और मशरिकी पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया। दोपहर के 2 बजे हमारी लॉन्च रंगामती के घाट के किनारे लगी। मेरा सामान महज एक सूटकेस था और एक बिस्तर बंद पर मुश्तमिल था जो गोकल दास ने इस किनारे खड़े हुए एक बंगाली लड़के को बुलाकर उसके हवाले किया और खुद उसने मेरी राइफल का बक्स उठा लिया। दूरबीन और कैमरा मेरे शानों पर थे। घाट पर उतरकर मैंने एक तवील सांस ली, फिर गोकल दास के साथ हो लिया और 20 मिनट के पैदल सफर के बाद सर्किट हाउस पहुंच गया, जहां मुझे एक कमरा आसानी मिल गया। यहाँ भी मेरे बूढ़े गाइड की सिफारिश मेरे काम आई थी, जो अब भी मुझसे खींचा खींचा सा नजर आ रहा था। लॉन्च वाली बात का असर शायद अभी तक उसके जहन पर बाकी था। 5 बजे नहा धोकर मैं ताज़ा दम हो गया। गोकल दास ने सर्किट हाउस के मुलाजिम से कहकर मेरे लिए चाय तैयार करा ली। चाय पीने के बाद मैं गोकल दास के साथ मकामी इलाका देखने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में मेरा गाइड बदस्तूर खामोशी इख्तियार किए रखा था। मुझे उसका रूठना सख्त नागवार गुजर रहा था। एक बार तो दिल चाहा कि उसे चलता कर दूं और कोई दूसरा मकामी रहबर हासिल कर दूं, लेकिन फिर मैंने ये इरादा तर्क कर दिया और कुछ सोचकर गोकल दास को राजी करने की ठान ली। चुनाचे जब मैंने एक बार अपनी किश्ती वाले रवैये पर इजहार नदामत किया तो मेरा बूढ़ा गाइड खुश हो गया, गोया उसने मुझे माफ कर दिया था। इसके बाद वो मुझे बड़े दिलचस्प अंदाज में मकामी इलाके के बारे में बताने लगा। यहाँ कोबरा सांप बहुत होते हैं साहब, और मकामी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। कोबरा का सर उतार दिया जाए
تو اس کا باقی جسم کسی مچھلی ہی کی طرح بے حد لذیذ ہوتا ہے، لیکن اس موذی حشرات الارض کی وجہ سے لوگ رات کو کمرے میں بند کر کے سوتے ہیں۔ بڑا زہریلا اور خطرناک سانپ ہوتا ہے، جس کو ڈس لے وہ پانی بھی نہیں مانگ سکتا۔ آئے دن یہاں اس قسم کے واقعات رونما ہوتے رہتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جب کوبرا کو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی دوسرا شکار نہیں ملتا تو بڑا کوبرا چھوٹے کوبرا کو کھا جاتا ہے۔ ایسے ہی موقعوں پر مقامی لوگ ان سانپوں کو بآسانی مار لیتے ہیں، پھر سر سے الگ کر کے اسے مچھلی کی طرح پکا کر کھا جاتے ہیں۔ گوکل داس کہہ رہا تھا، کیا تم نے بھی کبھی کوبرا کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کیا ہے؟ میں نے یوں ہی سوال کیا۔ نہیں صاحب، میں نے آج تک اس موذی کو منہ نہیں لگایا، گھن آتی ہے اس کے لجلجے جسم کو دیکھ کر، گوکل داس نے کہا۔ 1.5 گھنٹے تک میں رنگامتی کے کرب و جوار کے علاقے میں گھومتا رہا اور اپنے من پسند قدرتی مناظر کی تصویریں اتارتا رہا۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا تو واپس سرکٹ ہاؤس پر ہو لیا۔ گوکل داس جو اب بڑی حد تک مجھ سے بے تکلف ہو گیا تھا، مجھے مقامی لوگوں کے بارے میں اپنی وسیع معلومات سے آگاہ کرتے ہوئے بولا، اس علاقے میں رہنے والوں کا کوئی دین دھرم نہیں ہوتا صاحب۔ یہ جس کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہیں اسی کو دیوتا سمجھ کر پوجنا بھی شروع کر دیتے ہیں، جس چیز سے خوف کھاتے ہیں اسی کی پرستش بھی کرنے لگتے ہیں۔ لیکن آپ ان کو سادہ لوگ کبھی نہ سمجھیے گا، موقع ملے تو یہ باہر سے آنے والوں کو کوبرا ہی کی طرح ڈس لیتے ہیں۔ اوپر سے جتنے میٹھے نظر آتے ہیں اندر سے اتنے ہی زہریلے اور کڑوے بھی ہوتے ہیں، گوکل داس نے کہا۔ ریسٹ ہاؤس پہنچ کر میں نے کپڑے تبدیل کیے اور برانڈے میں کرسی ڈال کر بیٹھ گیا۔ گوکل داس میرے قریب ہی نیم پختہ فرش پر ایک ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس وقت بھی وہ مجھے اپنی بیش بہا معلومات سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن میرا ذہن کہیں اور تھا، اس خیال سے کہ کہیں میرے بوڑھے گائیڈ کے دل شکنی نہ ہو۔ میں کبھی کبھی اس کی باتوں پر ہوں ہاں کرتا جاتا تھا۔ پھر گوکل داس خاموش ہوا تو میں نے اسے اپنی موجودہ مہم کا رازدار بنانے کی خاطر کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، رنگامتی سے سندربن کا فاصلہ کتنا ہے؟ میں نے کہا، سندربن ہل ٹریک کی سب ڈویژن ہے صاحب۔ اگر آپ شیر کا شکار کھیلنا چاہیں تو سندربن ضرور چلیں۔ رنگامتی سے سندربن کا فاصلہ بھی بہت زیادہ نہیں ہے، گوکل داس نے کہا۔ کیا سندربن میں آبادی نہیں ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ میرا مقصد ہے کہ جب وہاں شیر رہتے ہیں تو انسانوں کا گزر کس طرح ہوتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ انسان شیر سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے صاحب، گوکل داس نے کہا۔ اس نے جیب سے بیڑی نکال کر مجھ سے اجازت مانگی، پھر اس کو جلا کر ایک اور لمبا کش لیتے ہوئے بولا، انسان عقل کے ذریعے شیر پر بھی حاوی ہوتا ہے۔ سندربن کی آبادی بہت زیادہ تو نہیں ہے، لیکن جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ شیر سے نمٹنا بھی بخوبی جانتے ہیں۔ میں مقامی لوگوں کی بات کر رہا ہوں صاحب۔ افسر لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے جو گھر بنائے ہیں وہ اونچی اونچی بلیوں پر بنوائے ہیں۔ رات کو افسر لوگ اپنے گھروں میں اوپر سوتے ہیں اور شیر نیچے ٹہلتا رہتا ہے، گوکل داس نے کہا۔ سنا ہے یا رنگامتی میں چیف انجینئر بھی ہوتا ہے؟ میں نے اصل مقصد کی طرف آتے ہوئے پوچھا۔ آج کل تو ایک انگریز صاحب اس عہدے پر تعینات ہے، گوکل داس نے اس بار میرے سوال پر قدرے چونکتے ہوئے پوچھا۔ کیا آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ انگریز صاحب؟ میں نے گوکل داس کو کریدنے کی خاطر حیرت سے کہا۔ میں نے تو اپنے دوستوں سے سنا تھا کہ یہاں کوئی لچمن داس نامی شخص چیف انجینئر کے عہدے پر کام کر رہا ہے، میں نے کہا۔ 4-5 ماہ پرانی بات ہے صاحب، جب لچمن داس یہاں ہوا کرتا تھا، لیکن گوکل داس نے مجھے معنی خیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، کیا آپ لچمن داس جی کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نے سپاٹ آواز میں کہا۔ مجھے لچمن داس کے بارے میں میرے ایک دوست نے کچھ عجیب و غریب کہانی سنائی تھی، شاید ان کی کوئی جوان لڑکی بھی تھی جو بعد میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے کہا۔ ایک بات پوچھوں صاحب؟ گوکل داس نے بیڑی کو فرش پر رگڑ کر بجھاتے ہوئے کہا۔ آپ برا تو نہیں مانیں گے؟ اب ہم بے تکلف دوست بن چکے ہیں گوکل داس، میں نے اسے شیشے میں اتارنے کی خاطر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم جو چاہو پوچھ سکتے ہو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مانوں گا، اور یوں بھی گائیڈ اور سیاح کے درمیان اگر دوستانہ ماحول پیدا ہو جائے تو زیادہ لطف آتا ہے، میں نے کہا۔ آپ نے خاص طور پر لچمن داس جی کا نام ہی کیوں لیا تھا؟ گوکل داس نے سنجیدگی سے دریافت کیا۔ اس کہانی کی وجہ سے جو میرے دوست نے سنائی تھی، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور اسی دوست کی کہانی آپ کو ہزاروں میل دور کھینچ لائی ہے، گوکل داس نے برجستہ کہا۔ مجھے پہلے ہی شبہ ہوا تھا صاحب کہ آپ یہاں گھومنے پھرنے یا شکار کے لیے نہیں آئے، بلکہ کوئی اور ہی بات ہے، اس نے کہا۔ تم خاصے ذہین آدمی معلوم ہوتے ہو، میں نے اسے چڑھانے کے لیے گول مول انداز اختیار کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم بھی اس کہانی سے واقف ہو؟ آپ صرف لچمن داس جی کی پتری شیلا کی کہانی کی بات کر رہے ہیں صاحب، لیکن میں ایسی بہت ساری کہانیوں سے واقف ہوں، گوکل داس نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ ہل ٹریک کے نواحی گاؤں
اور بستیاں ایسی کہانیوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن باہر سے آنے والے ان کہانیوں پر یقین نہیں کرتے۔ گوکل داس نے کہا۔ تمہارا اپنا کیا خیال ہے ان کہانیوں کے بارے میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ بھگوان نے منش کو مہمان اور بلوان بنایا ہے صاحب۔ منش کے شریر کے اندر ہزاروں شکتیاں پوشیدہ ہیں جنہیں ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے لیے من کو مارنا پڑتا ہے، بڑی کٹھن تپسیا کرنی پڑتی ہے۔ جنتر منتر کا ذکر تو سنا ہے کہ وید شاستروں میں بھی لکھا ہوا ہے۔ گوکل داس نے ایک پڑھے لکھے آدمی کی طرح اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ جادو ٹونے کے ساتھ ساتھ کالی طاقتیں بھی ہوتی ہیں اور بھی ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن منش ان قوتوں کو حاصل کرنے کے بعد منش نہیں رہتا، راکشس بن جاتا ہے اور منمانی شروع کر دیتا ہے۔ گوکل داس نے کہا۔ کیا شیلا داس بھی کسی ایسی ہی شیطانی قوت کا شکار ہوئی تھی؟ میں نے گوکل داس کو ٹٹولنے کی خاطر سوال کیا۔ صاحب، مان گوکل داس نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو وچن دیا تھا کہ پوری ایمانداری سے آپ کے حکم کا پالن کروں گا، لیکن آپ نے ابھی تک اپنے یہاں آنے کا کارن نہیں بتایا۔ وہ بولا۔ تمہارا خیال درست ہے دوست، میں نے مزید بے تکلفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ابھی تک تمہیں اپنی اصل منزل کا پتہ نہیں بتایا، لیکن اس کے لیے مجھے شبہ ہے کہ کہیں تم میرے ساتھ آگے جانے سے انکار نہ کر دو، میں نے کہا۔ گوکل داس کو آپ نے غلط سمجھایا صاحب، وہ تیزی سے بولا۔ جو لوگ بات کے دھنی ہوں وہ موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ آپ مجھے اپنی منزل کا نشان بتا دیں صاحب، میں وچن دیتا ہوں کہ اپنی بات سے نہیں ہٹوں گا۔ وہ بولا۔ میری منزل چھاگلا ہے، میں نے مرحوم خالد کی کہانی دہراتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ میں اس علاقے کے اندر جا کر رمبا اور گوپی ناتھ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں، میں بولا۔ گوکل داس چھاگلا کا نام سن کر یوں چونکا جیسے سوتے ہی میں کوئی بھیانک خواب دیکھ کر اچانک جاگ اٹھا ہو۔ پھر وہ خالد کی کہانی سنتا رہا۔ جب میں نے اسے پوری تفصیل اور اپنے سفر کی نوعیت سے آگاہ کر دیا تو وہ کچھ دیر تک کسی گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اگر آپ نے مجھے پہلے بتا دیا ہوتا صاحب تو میں کسی قیمت پر آپ کا گائیڈ بننا منظور نہ کرتا، لیکن اب میں آخری دم تک آپ کے ساتھ رہوں گا، آگے جو بھگوان کو منظور ہو۔ وہ بولا۔ کیا تمہیں بھی اس علاقے میں جاتے ہوئے ڈر محسوس ہوتا ہے؟ میں نے بوڑھے گائیڈ کے چہرے کی سنجیدگی کو بھانپتے ہوئے پوچھا۔ مجھے اپنی جان کا کوئی خوف نہیں صاحب، 42 سال سے انہی علاقوں کی خاک چھانتا پھر رہا ہوں، چھوٹے بڑے اچھے برے سبھی مجھے جانتے ہیں، لیکن کیا گوکل داس؟ میں نے اسے خاموش دیکھ کر جلدی سے سوال کیا۔ تم چپ کیوں ہو گئے؟ چھاگلا قبیلے کے اندر پہنچ کر میں آپ کی حفاظت نہیں کر سکوں گا صاحب۔ میری مانے تو آپ اب وہاں جانے کا دھیان من سے نکال دیں، گوکل داس نے دبی زبان میں کہا۔ اگر یہ بات ہے تو تم مجھے صرف چھاگلا قبیلے کی سرحدوں تک پہنچا دو، میں تمہیں زبردستی اپنے ساتھ خطروں میں نہیں گھسیٹوں گا، لیکن یہاں تک آ کر واپس لوٹ جانا میری توہین ہوگی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ موت صرف ایک بار آتی ہے گوکل داس، یہ میرا ایمان ہے، میں نے کہا۔ اگر آپ کا آخری فیصلہ یہی ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ ہوں صاحب، گوکل داس نے ٹھوس آواز میں کہا۔ رات کو میں اپنے کمرے میں تنہا سویا تھا اور چھاگلا کے قبیلے کے بارے میں سوچتا رہا، جس کے تذکرے نے گوکل داس کے چہرے پر پڑی جھریوں میں بھی کئی گنا اضافہ کر دیا تھا۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا عقیدہ تھا کہ موت جہاں لکھی ہو وہاں سے ٹل نہیں سکتی۔ یوں بھی میرا شوق مہم جوئی مجھے متعدد بار موت اور زندگی کے خطرناک حادثوں سے دوچار کر چکا تھا، اس لیے مجھے آئندہ پیش آنے والے خطروں کا بھی مطلق کوئی خوف نہیں تھا۔ اس لیے میں رات انتہائی آرام سے سویا اور صبح ناشتے وغیرہ سے فراغت پاتے ہی گوکل داس کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ رنگامتی سے روانہ ہوتے وقت بھی گوکل داس نے ایک مقامی مزدور ساتھ لے لیا تھا، جو ہمارے ساتھ ہی اس ٹوٹی پھوٹی مگر قابل استعمال جیپ میں بیٹھ گیا، جسے میرے بوڑھے گائیڈ نے سندر بن تک کے لیے 30 روپے میں کرائے پر حاصل کی تھی۔ جیپ کا ڈرائیور بھی گوکل داس سے بخوبی واقف تھا، اس لیے سفر کا آغاز ہوتے ہی ان دونوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا اور میں نے اپنا کیمرہ اور دوربین سنبھال کر قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ میری بھری ہوئی رائفل بھی میرے قریب موجود تھی تاکہ بوقت ضرورت اس کا فوری طور پر استعمال کیا جا سکے۔ کچی اور پتھریلی ناہموار زمین کی سطح پر ہماری پرانی جیپ ہچکولے کھا رہی تھی اور اپنی منزل کی سمت میں رواں دواں تھی۔ راستے کے دونوں جانب بانس کے اونچے اونچے گھنے جنگلات تھے، جہاں گوکل داس کے بیان کے مطابق خوفناک جنگلی جانور اور جنگلی ہاتھی بطور خاص پائے جاتے تھے۔ 2 میل کا سفر ہماری کھٹارا جیپ نے تقریباً 2.5 گھنٹے میں طے کیا۔ اس میں وہ وقفہ بھی شامل ہے جب وہ راستے میں پتھریلی زمین کے نشیب و فراز میں دھچکا کھاتے کھاتے ایک بار ٹھپ بھی ہو گئی تھی، لیکن گوکل داس اور مقامی مزدور نے اسے دھکے مار مار کر کسی نہ کسی طرح دوبارہ اسٹارٹ کر لیا۔ میں اس قسم کے سفر کا چونکہ عادی تھا،
اس لیے نہایت اطمینان سے پچھلی نشست پر بیٹھا۔ نہ صرف یہ کہ دوربین سے دور دراز کے مناظر دیکھ رہا تھا، بلکہ راستے میں فوٹوگرافی بھی کرتا جا رہا تھا۔ 2 میل کے بعد راستے نے ہموار شکل اختیار کر لی تھی، اور اس لیے اسی کی مناسبت سے جیپ کی رفتار بھی تیز ہوتی جا رہی تھی، اور اب مجھے وہاں دائیں بائیں کچے پکے مکانات بھی نظر آنے لگے تھے۔ جیپ کھڑکھڑاتی ہوئی ان مکانوں کے قریب سے گزرتی تو ننگ دھڑنگ بنگالی لڑکے اپنے گھروندہ نما مکان سے نکل کر ہمیں دیکھنے لگتے۔ میں نے دوربین آنکھوں سے لگا رکھی تھی۔ اچانک مجھے ایک ایسا منظر دکھائی دیا کہ میں نے جلدی سے ڈرائیور سے جیپ روکنے کو کہا۔ گوکل داس نے وضاحت طلب نظروں سے میری طرف دیکھا، لیکن میں نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اور جلدی اپنے تھیلے سے ٹیلی اسکوپک لینس نکال کر کیمرے پر فٹ کیا۔ پھر اس خوفناک منظر کی تصویر بھی اتاری، جو غالباً اس داستان کو پڑھنے والوں کے لیے حیرت انگیز ہو، لیکن چٹاگونگ ہل ٹریک پر بسنے والوں کے لیے وہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اگر دوربین میرے ساتھ نہ ہوتی تو شاید میں بھی اس منظر کو دیکھنے سے قاصر رہتا، جو حقیقتاً میرے لیے بھی کچھ کم حیرت انگیز نہ تھا۔ پہلی بار اس گائے کو جو ایک کچے مکان کی پشت پر بے بس کھڑی تھی دیکھ کر مجھے بھی یہی اندازہ ہوا کہ اس کی پچھلی ٹانگوں کو کسی سیاہ رسی سے باندھ دیا گیا ہے، لیکن جب میں نے ذرا غور کیا تو معلوم ہوا کہ جسے میں سیاہ رنگ کی رسی سمجھ رہا تھا وہ تقریباً 3.5 فٹ کا کوبرا سانپ تھا، جس نے کنڈلی مار کر گائے کے پچھلے پیروں کو جکڑ رکھا تھا اور خود کو کسی معصوم بچے کی طرح گائے کے تھن سے منہ لگائے دودھ پی رہا تھا۔ میرے بوڑھے گائیڈ کے گلے میں بھی ایک پرانی ساخت کی دوربین جھول رہی تھی۔ جس وقت میں تصویر اتار رہا تھا غالباً گوکل داس نے بھی اپنی دوربین کے ذریعے وہ منظر دیکھ لیا تھا۔ جب میں نے تصویر اتار چکا تو جیپ دوبارہ چل پڑی۔ گوکل داس نے بڑی لاپرواہی سے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب، یہاں ان پہاڑوں میں ایسے بہت سے سارے مناظر ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے، جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے۔ وہ بولا۔ کیا کوبرا دودھ پی جانے کے بعد گائے کو ڈس لیتا ہے؟ میں نے گوکل داس سے پوچھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا صاحب، میرے بوڑھے مگر تجربہ کار گائیڈ نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کوبرا بڑا حرامی اور موذی ہوتا ہے، لیکن وہ دودھ پلانے والی گائے کو ماتر سامان یعنی ماں کی طرح سمجھتا ہے۔ اکثر گائے بدک کر کوبرا کو زخمی کر دیتی ہے، لیکن زخمی حالت میں بھی وہ گائے کو کبھی نہیں ڈستا، گائیڈ نے کہا۔ راستے میں ہمارے درمیان اسی قسم کی دلچسپ باتیں ہوتی رہیں۔ گوکل داس مجھے حیرت انگیز واقعات سناتا رہا اور جیپ کا ڈرائیور اس کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ پھر شام کو کوئی 4 بجے ہم سندربن پہنچ گئے۔ یہاں بھی گوکل داس کے جاننے والے بے شمار تھے، اس لیے مجھے ایک نیم پختہ مکان میں ایک کمرہ مل گیا، جس میں میرے علاوہ میرے باقی تینوں ساتھیوں نے رات گزاری۔ باہر چونکہ شیروں کا خطرہ تھا، اس لیے رات بھر کسی نے بھی باہر قدم نکالنے کی ہمت نہ کی، اور شدید گرمی کے باوجود کسی نہ کسی طرح رات بسر ہو گئی۔ صبح گوکل داس نے مجھے علیحدہ لے جا کر اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ اس کا خیال تھا کہ جس مزدور کو رنگامتی سے ساتھ دیا گیا ہے اسے میرے سامان کے ساتھ سندربن چھوڑ دیا جائے، اور میں صرف اپنے چرمی تھیلے میں مختصر سامان ساتھ لے کر آگے سفر کروں۔ میں نے اس کا مشورہ فوراً ہی قبول کر لیا، اور اسی وقت اشد ضروری سامان نکال کر چرمی تھیلے میں ڈالا۔ باقی سامان صندوق میں رکھ کر تالا لگایا اور گوکل داس کے ساتھ باہر آ گیا۔ رنگامتی کے ساتھ آنے والے مزدور کی ذمہ داری چونکہ گوکل داس نے قبول کی تھی، اس لیے مجھے اپنے سامان کی فکر نہیں تھی۔ میں نے گوکل داس ہی کے مشورے پر اپنی دوربین اور کیمرہ بھی صندوق میں منتقل کر دیا۔ اس نے بندوق ساتھ لے جانے کی بھی مخالفت کی تھی، مگر میں نے اس کی یہ تجویز ماننے سے انکار کر دیا اور رائفل کو اپنے ساتھ ہی رکھا۔ سندربن سے چھاگلا کا درمیانی فاصلہ تقریباً 8 میل تھا۔ جیپ میں اب ہم 3 آدمی رہ گئے تھے۔ حسب سابق گوکل داس اس وقت بھی اگلی نشست پر بیٹھا ڈرائیور سے گفتگو میں مصروف تھا اور اسے راستہ بھی بتاتا جا رہا تھا۔ میں نے سندربن سے روانگی کے وقت جیپ کا مائلومیٹر دیکھ لیا تھا تاکہ فاصلے کا صحیح اندازہ لگایا جا سکے۔ 7 میل تک کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو قابل ذکر ہو، سوائے اس کے کہ گوکل داس سانس لیے بغیر ڈرائیور سے گفتگو میں الجھائے ہوئے تھا اور ہاتھ کے اشارے سے راستہ بتاتا جا رہا تھا۔ پھر وہی ہوا جس کا اندازہ میں نے لگایا تھا۔ گوکل داس نے جیپ ڈرائیور کو منزل کا پتہ نہیں بتایا تھا اور اسے باتوں میں الجھا کر آگے لیے جا رہا تھا، لیکن اچانک ایک جگہ پہنچ کر جیپ ڈرائیور نے اس طرح فل بریک لگا کر جیپ روکی کہ میں گوکل داس سے ٹکرا گیا، اور گوکل داس ونڈ اسکرین سے ٹکرانے سے بال بال محفوظ رہا، قبل اس کے کہ میں جیپ ڈرائیور کو اس کی بیہودہ حرکت پر سرزنش کرتا۔ اس نے گوکل داس کو گھورتے ہوئے قدرے سخت لہجے میں کہا، دادا، کیا تم ہمارے ساتھ بھی دھوکہ کرو گے؟ میں سمجھا نہیں تیرا مطلب، گوکل داس نے بڑی خوبصورتی سے جان بنتے ہوئے کہا۔ کیا کہنا چاہتا ہے تو؟
آگے چھاگلا ہے دادا، کیا تم نہیں جانتے؟ ڈرائیور نے بدستور درشت لہجے میں کہا۔ جانتا ہوں۔ گوکل داس نے بھی تیزی اختیار کر لی۔ مرا کیوں جاتا ہے؟ ہم چھاگلا نہیں جائیں گے، اگلے موڑ سے ایک راستہ جنگلات کی طرف جاتا ہے، صاحب کو وہاں لے جا کر ہاتھی کا شکار کرانا ہے، گوکل داس نے کہا۔ ہاتھی کا شکار تو رنگاوتی اور سندربن کے درمیانی علاقے میں بھی کیا ہو سکتا تھا دادا؟ کیا تم مجھے بھی بیوقوف بنا رہے ہو؟ ڈرائیور نے چھلائے ہوئے لہجے میں کہا، پھر میری طرف دیکھ کر خشک آواز میں بولا، آپ اتر جائیں صاحب، ہم جیپ آگے نہیں لے کر جائیں گے۔ میں نے گوکل داس کی جانب دیکھا، پھر اس کے اشارے پر جیپ سے نیچے اتر آیا۔ ڈرائیور کے رویے پر مجھے سخت طیش آ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے بوڑھے گائیڈ کی معصومیت اور بھولپن پر ہنسی بھی آ رہی تھی، جس کا سہارا لے کر وہ جیپ کو اتنی دور تک لے آیا تھا۔ ورنہ اگر جیپ ڈرائیور کو پہلے سے خبر ہوتی تو شاید وہ سندربن سے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا اور ہمیں 8 میل کا یہ سفر پیدل ہی طے کرنا پڑتا۔ بہرحال میری جیپ سے اترنے کے بعد گوکل داس بھی ڈرائیور کو گھورتا ہوا نیچے اتر آیا تو ڈرائیور نے جلدی سے جیپ گھمائی اور نہ جانے منہ میں کیا بڑبڑاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کیا چھاگلا کے اطراف میں ہاتھیوں کا شکار بھی ملتا ہے؟ میں نے بوڑھے گائیڈ سے دریافت کیا تو اس نے گردن جھٹک کر مسکراتے ہوئے کہا، یہاں ہاتھی کہاں ہے صاحب؟ وہ بات تو میں نے یوں ہی کہہ دی تھی، ڈرائیور کو الو بنانے کی خاطر، گوکل داس بولا۔ اب یہاں سے ہماری منزل کتنی دور ہے؟ میں نے پوچھا۔ زیادہ سے زیادہ 4 فرلانگ ہوگی صاحب، بوڑھے گائیڈ نے سامنے کی طرف نظر اٹھاتے ہوئے کہا، پھر میری جانب دیکھ کر بے حد سنجیدگی سے بولا، میں نے آپ کا ساتھ دینے کا وچن دیا ہے صاحب، میں ابھی اپنے دیے ہوئے وچن پر قائم ہوں، لیکن ایک بار پھر آپ کو یہ مشورہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ چھاگلا کا خیال، اس نے کہنا چاہا۔ نہیں گوکل داس، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، میں واپس نہیں جاؤں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، میں نے کہا۔ گوکل داس نے میرا جواب سن کر خاموشی اختیار کر لی، پھر مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے قدم آگے بڑھا دیے۔ جب تک راستہ صاف رہا ہم تیزی سے آگے بڑھتے رہے، لیکن آگے پہنچ کر خاردار جنگلی جھاڑیاں ہمارے راستے میں حائل ہوئیں تو ہمیں اپنی رفتار کم کر دینی پڑی۔ میں نے اپنی رائفل کو نہایت مضبوطی سے پکڑ کر رکھا تھا اور اطراف کا جائزہ لیتا ہوا ایک ایک قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ گوکل داس نے اپنی زبان بند رکھی تھی، مجھے اس کی خاموشی بھی نہ جانے کیوں بڑی پراسرار محسوس ہو رہی تھی، چنانچہ میں نے اسے ٹٹولنے کی خاطر پوچھا، کیا تم خوفزدہ ہو گوکل داس؟ میں موت سے نہیں ڈرتا صاحب، لیکن شیطانی بلاؤں سے مقابلہ کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں ہے، اس نے کہا۔ سنو گوکل داس، میں نے اچانک سنجیدگی سے کہا، تم اگر چاہو تو یہاں سے واپس جا سکتے ہو، میں برا نہیں مانوں گا، اور اگر زندگی رہی تو یہاں سے واپس جاتے ہوئے تم سے ایک بار پھر ملاقات ضرور کروں گا، میں نے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے صاحب؟ میں اپنا وچن بھلا کیسے توڑ سکتا ہوں؟ اس نے کہا۔ میں تمہیں خوشی سے اجازت دے رہا ہوں میرے دوست، میں نے بے تکلفی کا اظہار کیا تو گوکل داس کسی سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، نہیں صاحب، میں بھی واپس نہیں جاؤں گا، آپ نے کہا تھا نا کہ موت صرف ایک بار آتی ہے، پھر ڈر کس بات کا؟ گوکل داس نے یہ بات بڑے ٹھوس لہجے میں کہی تھی، لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ جو فاصلہ گھٹتا جا رہا ہے میرے بوڑھے رہبر کے چہرے پر تشویش کے اثرات گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بہت دیر تک ہم دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی، پھر اچانک گوکل داس نے میری طرف اس انداز میں دیکھا جیسے وہ مجھے چھاگلا کے بارے میں کسی اہم راز سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کے لب کھلے ہی تھے کہ یکلخت وہ چلتے چلتے رک گیا، پھر آنکھیں بند کر کے یوں آگے پیچھے جھولنے لگا جیسے کوئی بے ہوش ہوتا ہوا آدمی اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گوکل داس کے منہ سے بھی جھاگ نکلنے لگا۔ اسی لمحے میں نے ایک کوڑیالے سانپ کو اپنے بوڑھے گائیڈ کے قریب جھاڑیوں سے سر اٹھا کر لہراتے دیکھا، شاید اسی نے گوکل داس کو ڈسا تھا اور اب اپنی فتح پر جھوم رہا تھا۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میں نے پلک جھپکتے میں رائفل اٹھا کر شست لی اور لبلبی دبا دی۔ دوسرے ہی لمحے سانپ اچھل کر جھاڑیوں پر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ میں نے تیزی سے گوکل داس کی طرف دیکھا جو جھاڑیوں میں اوندھے منہ پڑا آخری سانس لے رہا تھا۔ میرے پاس اس وقت اپنے بوڑھے رہبر کی زندگی بچانے کے لیے سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے اسے کھینچ کر سیدھا کر لیا۔ گوکل داس کی حالت قابل رحم تھی، اس کے منہ سے اب بھی نیلا نیلا جھاگ ابل رہا تھا اور ادکھلی پتھرائی ہوئی آنکھیں بڑی خوفناک نظر آ رہی تھیں۔ میں نے اسے ہوش میں لانے کی خاطر شانے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کیا، آوازیں بھی دیں، لیکن میری کوشش بار آور نہ ہو سکی۔ گوکل داس کا جسم اکڑ چکا تھا۔ میں نے اس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں کے پپوٹے نیچے کیے، اسے آہستہ سے وہیں چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر مجھے اپنی رائفل کا خیال آیا۔ میں دوبارہ اندازے سے جھکا،
لیکن میری رائفل وہاں موجود نہ تھی۔ میں نے جلدی جلدی جھاڑیوں میں ہاتھ مارا لیکن رائفل کہیں بھی نہ مل سکی۔ اسی گھبراہٹ میں میری نگاہ کڑیالے ناک کی طرف گئی تو میں حیرت سے اچھل پڑا۔ کڑیالے ناک کی جگہ ایک خوبصورت نوجوان پڑا کر رہا تھا۔ مجھے خوف سے پسینے چھوٹ رہے تھے اور ابھی میں پوری طرح اپنے منتشر اور بدحواس ذہن پر قابو پانے کی کوششوں میں مصروف تھا کہ کسی ٹھوس شے کا وزن اپنے کندھے پر محسوس کر کے اچھل پڑا۔ تیزی سے پلٹ کر دیکھا تو رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مجھ سے صرف 3 قدم کے فاصلے پر ایک انسانی جسم کا استخوانی پنجر کھڑا تھا۔ میری رائفل اس کے ہاتھ کی ہڈیوں میں پھنسی ہوئی تھی۔ میں نے خوف سے چیخنے کی کوشش کی لیکن میری آواز حلق کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ میرے ذہن نے بھاگنے کا مشورہ دیا مگر میری ٹانگیں جیسے زمین میں گڑ کر رہ گئی تھیں اور پھر خوف اور دہشت کے ملے جلے احساسات نے میرے اعصاب کو شل کر دیا۔ مجھ پر شدید غشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی لیکن مایوسی میرا مقدر بن چکی تھی۔ مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا بڑی تیزی سے پھیل رہا تھا اور پھر شاید میں بے ہوش ہو کر دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ دوسری بار ہوش آیا تو میں نے خود کو ایک تنگ و نیم تاریک کچی کوٹری میں پایا جہاں مجھے بھی شاید بے ہوشی کی حالت میں لا کر ڈال دیا گیا تھا۔ میرے ہاتھ پشت کی جانب بندھے ہوئے تھے اور پیروں کو ٹخنوں کے پاس سے اس قدر مضبوطی سے باندھا گیا تھا کہ میں دونوں پیر ایک ساتھ زمین پر جما کر کھڑا ہونے سے بھی معذور تھا۔ میں نے کوٹری کی حالت پر نظر ڈالی جو اندر سے بالکل خالی تھی۔ وہاں کوئی ساز و سامان نہیں تھا۔ غالباً اس کال کوٹری کو مجھ جیسے بدنصیب انسانوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ میرے ذہن کی حالت بتدریج سنبھل رہی تھی۔ مجھے گزری ہوئی باتیں یاد آئیں۔ جو کچھ میرے نظروں کے سامنے تھا وہ ناقابل یقین تھا لیکن میں ہی بذات خود ان باتوں کا عینی شاہد بھی تھا۔ ہاتھ پشت پر بندھے ہونے کی وجہ سے میں اپنی دستی گھڑی دیکھنے سے بھی قاصر تھا۔ البتہ کوٹری کے موکھوں سے اندر آنے والی سورج کی روشنی دیکھ کر میں نے اس بات کا اندازہ ضرور لگا لیا تھا کہ مجھے اس قید تنہائی میں آئے 4-5 گھنٹوں سے زیادہ نہیں ہوئے۔ فرش پر چت پڑا میں حالات کا جائزہ لینے میں مصروف تھا اور ہر اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے بارے میں غور کر رہا تھا جو مجھے قید سے رہائی دلانے کا سبب بن سکتا تھا۔ میں بنیادی طور پر ایک مہم جو ہوں۔ سیاحی میرا شوق ہے، اس لیے کسی ایک جگہ زیادہ دنوں تک قیام کرنا میری طبیعت کے خلاف ہے۔ یوں بھی اپنی بے بسی اور قسم پرسی پر آنسو بہانا اور بزدلوں کی طرح مر جانا مجھے منظور نہیں تھا۔ میں نے بندشوں کے باعث بے دست و پا ہونے کے باوجود طے کر لیا تھا کہ اگر حالات نے مجھے چند لمحوں کا بھی موقع فراہم کیا تو میں چھاگلا قبیلے کی منحوس اور شیطانی بستی سے فرار ہونے کی ہر ممکن کوشش ضرور کروں گا۔ 4-5 گھنٹوں کی طویل بے ہوشی اور ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے میرے جوڑوں میں درد ہو رہا تھا۔ میں نے بمشکل خود کو کھینچ تان کر چت کیا لیکن اس پوزیشن میں بھی مجھے سکون نہیں آ رہا تھا بلکہ جوڑوں میں اٹھنے والی ٹیس کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی تھی۔ میں نے درد کی جانب سے اپنی توجہ منتقل کرنے کے لیے بوڑھے گوکل داس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ وہ غریب میری ہی وجہ سے مارا گیا تھا، شاید اس لیے کہ قبیلے کی سرحدوں میں داخل ہونے سے بیشتر مجھے گوپی ناتھ کی شیطانی قوتوں کے بارے میں کوئی اہم بات بتانا چاہتا تھا، لیکن گوپی ناتھ کی پراسرار قوتوں نے اس کی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دی۔ پھر مجھے خالد کا خیال آیا۔ اس کی موت بھی اسی لیے واقع ہوئی تھی کہ اس نے پراسرار کھوپڑی کی نصیحت پر اپنی زبان بند نہ رکھی۔ خالد کے خیال کے ساتھ ہی مجھے اپنی معصوم اور خوبصورت بیوی عائشہ کا خیال آیا۔ لاہور سے روانگی کے وقت میں نے اس کو بھی یہ بات نہیں بتائی تھی کہ میں کہاں جا رہا ہوں، صرف اتنا کہا تھا کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ بیرونی دورے پر جا رہا ہوں اور 1 ماہ کے اندر واپس آ جاؤں گا۔ حسب معمول روانگی کے وقت عائشہ نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ میں اسے ہر چوتھے روز اپنی خیریت کا خط ڈالتا رہوں اور میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں گا، لیکن اس وقت قدرت نے مجھے جن حالات سے دوچار کر دیا تھا اس میں مجھے اپنی زندگی کی امید بھی کم ہی نظر آ رہی تھی۔ گوکل داس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ انسان موت سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن شیطانی قوتوں سے نبرد آزما ہونا اس کے بس کی بات نہیں۔ اور ابھی میں ان باتوں پر غور کر ہی رہا تھا کہ کوٹری کا بند دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا اور ایک انتہائی خوبصورت اور حسین لڑکی کے ہاتھ میں چربی سے جلنے والی قدیم طرز کی شمعدان لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر گل بوٹوں والی سوتی ساڑی تھی جس کے پلو کو اس نے اوپری جسم چھپانے کے لیے لپیٹ کر ایک طرف شانے پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی غلافی آنکھیں بے حد حسین تھیں، لیکن انہیں دیکھ کر پہلی نظر میں مجھے ایسا ہی محسوس ہوا تھا جیسے وہ برسوں کی طویل نیند کے بعد بیدار ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں مجھے زندگی کی ایک معمولی سی رمق بھی نظر نہ آئی تھی،
لیکن اس کے باوجود ان آنکھوں کو بلا شبہ حسین آنکھوں میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ اس کے مخروطی ہونٹ بھی بے حد خوبصورت تھے، لیکن نہ جانے کیوں پھیکے پھیکے اور بے جان سے نظر آ رہے تھے۔ البتہ پیشانی اور شانوں پر بکھری ہوئی زلفوں کی آوارہ لٹیں بہت بھلی لگ رہی تھیں۔ جسمانی طور پر وہ قدرت کا ایک انمول شاہکار نظر آ رہی تھی۔ اس کا تراشیدہ بطن اور بدن کا نشیب و فراز گداز جنس سے مخالف کو دیوانہ بنا دینے کے لیے نہایت موزوں تھا۔ اس کے خوبصورت کانوں میں پڑے ہوئے ٹاپس اس کے حسن کے ضیاء سے دمک رہے تھے۔ میں پلکیں جھپکائے بغیر خاموش پڑا اسے گھورتا رہا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے شمعدان کو ایک طاق پر رکھا، پھر آہستہ سے گھوم کر میرے قریب آ گئی۔ چند ثانیے تک خالی خالی نظروں سے مجھے گھورتی رہی، پھر میرے قریب فرش پر بیٹھتے ہوئے بولی، تمہیں یہاں تک آنے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ اس کی آواز مجھے کہیں دور سے صدائے بازگشت بن کر ابھرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں یہاں اپنی مرضی سے آیا تھا۔ میں نے خوبصورت لڑکی کے سامنے اپنی مجبوریوں کا ذکر مردانگی کے خلاف سمجھتے ہوئے ٹھوس آواز میں جواب دیا، جھوٹ مت بولو بابو، میں جانتی ہوں کہ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے، تمہیں خالد صاحب کی پراسرار کہانی یہاں تک کھینچ لائی ہے، لیکن تم نے یہاں آ کر اچھا نہیں کیا۔ اس نے کہا، تم؟ میں نے لڑکی کی زبانی خالد کا نام سن کر چونکتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارا نام رمبا ہے؟ میں نے کہا، ہاں میں رمبا ہی ہوں، وہ اداس لہجے میں بولی۔ لیکن خالد نے تو مجھے بتایا تھا کہ تم اپنے شوہر پرشوتم کے ساتھ ہی چتا کی آگ میں جل کر ستی ہو گئی تھی۔ میں نے رمبا کو حیرت سے گھورتے ہوئے کہا، اس نے اپنی زبان کھول کر غلطی کی تھی، اس لیے وہ مارا گیا، لیکن تم؟ رمبا نے خاموش ہو کر مجھے وضاحت طلب نظروں سے گھورا۔ مجھے خالد کی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں یہاں آ کر اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ میں نے تیزی سے کہا، کیا تم حقیقتاً گوپی ناتھ کی لڑکی ہو؟ کیا تمہیں اپنے ستی ہو جانے کا خوفناک حادثہ یاد ہے جب تمہیں زبردستی باندھ کر چتا کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا تھا؟ میں نے کہا۔ رمبا میری باتوں کو بہت غور سے سن رہی تھی۔ اس کا ایک ایک انگ اداس نظر آ رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی آنکھوں سے خون چھلکنے لگا۔ اس کی پیشانی پر حقارت کے اظہار کے طور پر آڑی تیرچھی سلوٹیں ابھر آئیں۔ تب اس نے مجھے نفرت سے گھورتے ہوئے کہا، چھاگلا قبیلے کا راز ایک مقدس امانت ہے، تم نے اس راز کو جاننے کے لیے جو سفر اختیار کیا ہے وہ تمہاری زندگی کا آخری سفر ثابت ہوگا۔ تم نے دیوتاؤں کے معاملے میں دخل دینے کی حماقت کی ہے، اور اس حماقت کی سزا موت ہے، بھیانک اور ہولناک موت۔ اس نے کہا، موت مردوں کا کھیل ہے رمبا، تم مجھے موت کے بھیانک اور ہولناک تصور سے ڈرانے کی کوشش مت کرو۔ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ فکر مت کرو بابو، ہم تمہاری بہادری اور دلیری ضرور آزمائیں گے، رمبا حقارت سے بولی، لیکن اتنا یاد رکھو کہ تمہاری اپنی موت بھی بڑی عبرتناک ہوگی۔ وہ بولی، تمہیں ایک نظر دیکھ لینے کے بعد اب مجھے زندگی کی کوئی تمنا بھی نہیں۔ میں نے رمبا کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، خالد نے تمہارے حسن کی جو تعریف کی تھی، تم اس سے کہیں زیادہ خوبصورت اور حسین ہو، نیلے آکاش کی اپسراؤں سے بھی زیادہ سندر اور کومل۔ میں نے کہا، کون خالد؟ رمبا یکلخ غصے سے کانپتی ہوئی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں کسی خالد کو نہیں جانتی، میں گوپی ناتھ کی بیٹی ہوں اور اس کی ہر آگیا کا پالن کرنا اپنا دھرم سمجھتی ہوں۔ وہ بولی، ہو سکتا ہے، میں نے بدستور لاپرواہی سے کہا، لیکن اگر تم کسی ناگن کا انسانی روپ ہوتی تو بھی میں تمہارے حسن کی تعریف کرتا۔ میں نے کہا، موت تمہارا بھوش بن چکی ہے۔ اس نے شعلہ بار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے جواب دیا، آج سے ٹھیک 15 دن بعد پورنماشی کے روز تمہیں دیوتاؤں کے چرنوں پر بھینٹ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ کالی کا حکم ہے اور کالی کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اس نے کہا، مجھے تمہاری خاطر موت بھی گوارا ہے۔ میں نے اس بار قدرے سنجیدگی سے کہا، لیکن کیا مرنے سے پہلے تم اپنے قبیلے کے بارے میں کچھ بتاؤ گی نہیں، جس کے لیے میں نے موت کا یہ کٹھن سفر اختیار کیا ہے؟ میں نے کہا، تمہاری آشا اوش پوری ہوگی، سمے کا انتظار کرو، رمبا نے نفرت سے کہا، پھر تیزی سے باہر چلی گئی اور کوٹری کا دروازہ چڑچڑاہٹ کی کڑی آواز کے ساتھ دوبارہ بند ہو گیا۔ وہ رات میں نے شدید کرب و بے چینی کے عالم میں گزاری تھی۔ رمبا کا وجود خود میرے لیے بھی بڑا پراسرار ثابت ہو رہا تھا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے جس لب و لہجے میں مجھ سے گفتگو کی تھی، اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ میری ہمدرد ہے۔ اسے میری سفر کی نوعیت کا بھی علم تھا۔ اسے مرحوم خالد کے لیے بھی ہمدردی کا اظہار کیا تھا، لیکن پھر اچانک اس کے تیور بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی بھڑکتے ہوئے خوخوار شعلوں میں بدل گئی۔ اس کی متضاد کیفیتوں نے مجھے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ رمبا کے جانے کے بعد گوپی ناتھ یا شیطانی قبیلے کا کوئی اور شخص میرے پاس ضرور آئے گا۔ میری موت کا وقت رمبا مقرر کر گئی تھی۔ مجھے اس کے کہنے کے مطابق ابھی 15 دنوں تک ضرور زندہ رہنا تھا اور زندگی کے لیے خوراک ضروری تھی۔ میری نگاہیں بار بار دروازے کی جانب اٹھ رہی تھیں۔ مجھے اس بات پر بھی تعجب ہو رہا تھا
کہ باہر کی ایک معمولی سی آہٹ بھی میرے کانوں تک پہنچ نہیں رہی۔ ہر طرف شاید موت کا بھیانک سناٹا تاری تھا، اور اس ہیبت ناک سناٹے میں صرف میری اپنی سانس کی آواز مجھے میری زندگی کا یقین دلا رہی تھی۔ میں بڑی دیر تک چت لیٹا رہا۔ بندے بندے میرے ہاتھ پیر شل ہونے لگے تو میں نے کمر اور شانوں کی مدد سے دوسری کروٹ بدلی۔ سندر بن سے میری روانگی صبح 8 بجے ہوئی تھی، اور روانگی کے وقت میں نے محض ایک ابلے ہوئے انڈے، 4 بسکٹوں اور 1 کپ چائے پر اکتفا کیا تھا۔ میرے سفید تھیلے میں خشک خوراکوں کا بند ڈبوں میں موجود تھی۔ پنیر اور مکھن کے علاوہ کچھ ڈبے تیار خوراک کے بھی تھے، لیکن غالباً میرا سفید تھیلا بھی قبیلے کے لوگوں نے ہتھیا لیا تھا۔ دن بھر کی بھوک اور پیاس سے میری حالت ابتر ہو رہی تھی۔ حالات کی ستم ظریفی علیحدہ میرے اعصاب کو مفلوج کر رہی تھی، اور اسی عالم میں نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور ہر احساس گھپ اندھیروں میں ڈوب گیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔